ना तो वो किसी से शेयर कर सकता था, ना ही पूछ सकता था। ऐसा इसके साथ पहली बार हो रहा था कि वो किसी की याद में बेचैन हो गया हो, वरना कोई लड़की भी आज तक इसे करीब ना कर सकी थी। इस मामले में वो बेबस था। इसे खुद पर कोई इख्तियार ना रहा था और अब तो वो ख्यालों ही ख्यालों में इससे बातें करने लगा था। वो मोहब्बत की इंतहा पर पहुंच चुका था। ऐसे ही एक दिन इसे अनम सर जैद के रूम के बाहर नजर आ गई। पहले तो इसने अपना वहम ही समझा, क्योंकि इस ऐसा इसके साथ 2 मर्तबा पहले हो चुका था। वो अनम समझ के करीब जाता और आगे होता कोई और। एक बार तो गार्ड को समझ बैठा। इसने दोबारा आंखों को मला ताकि जान सके सच है या झूठ। वो वाकई अनम ही थी। इसने जब देखा तो हकीकत थी। वो इसके पास चला गया, इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि कैसे बात करे और क्या बात करे। तभी इनका नंबर आ गया और वो डॉक्टर जैद के रूम की तरफ बढ़ गए। शहरियार अपने रूम में आया और प्लानिंग करने लगा। कुछ सोचकर बाहर आ गया। अनम अभी तक बाहर नहीं आई थी। वो इंतजार करने लगा। जब वो लोग बाहर आए तो एहसान अनम की व्हीलचेयर को एक साइड पर रोक कर, अनम तुम इधर रुको, मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। ध्यान से बैठना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे। एहसान कहकर चला गया। हाँ जी, मैं तो हूं ना बोझ, आप पर कहाँ कहाँ लेकर घसीटेंगे मुझे। पीछे से अनम बुड़बुड़ाई थी। एहसान चला गया था। वो ना सुन सका। अलबत्ता शहरयार ने इसकी बुड़बुड़ाहट को सुन लिया था। इसकी मजूरी को देखकर तो वो अफसुर्दा हुआ ही था। अब मायूसी को देखकर मजीद हो गया। अगर अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए बनाया हुआ तो मैं आपकी मायूसी को ख़त्म करूंगा और खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। शहरी ने पुख्ता इरादा किया। इससे मौका मिल गया था बात करने का। वो इसे ज़ाया नहीं करना चाहता था, इसलिए फौरन आगे हुआ और बोला, अस्सलाम वालेकुम। अनम चौंकी और बेजार सी बोली, वालेकुम अस्सलाम, मेरी ज़िंदगी में शामिल होंगी। नरम लहजे में नज़रें झुकाकर इतनी सी बात करके वो खामोश हो गया। अनम आंखें फाड़े हैरानी से इसे घूरने लगी। मैं क्या जवाब दूं? है कौन ये? और एकदम से ऐसा सवाल। अनम सोचने लगी। शहरी जवाब ना पाकर दोबारा बोला, बताइए ना प्लीज़। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने आपको कितना सोचा है। प्लीज़, बहुत मेहरबानी आपकी, बता दें, मेरी ज़िंदगी में शामिल होंगी ना? मैं ना तो अफेयर चला रहा हूँ और ना ही झूठ बोल रहा हूँ। आपको अपनाना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। लेकिन आपकी मर्ज़ी सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक डॉक्टर का प्रपोज़ल कबूल करेंगी? विल यू मैरी मी प्लीज़? एक पाकीज़ा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, साथ देंगी मेरा? पहली नज़र में मुझे जो पसंद आता है मैं वही लेता हूँ, चाहे अच्छी चीज़ हो या ना हो। मैं कोई चीज़ तो नहीं हूँ। अनम झट से बोली, जी बेशक, लेकिन मेरी पहली नज़र की पसंद तो है। मैं कैसे मान लूँ कि आप सच बोल रहे हैं? वो नर्वस हो रही थी। देखें, अफेयर के लिए मुझे बहुत मिल सकती हैं, मानना तो पड़ेगा। सोचिए मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि इधर सबके सामने आपसे बात करने की। देखिए ज़रा सबको कैसे मुझे देख रहे हैं। मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। आप जानती हैं बहुत मशहूर डॉक्टर हूँ मैं, यहाँ का अच्छा भी हूँ। अगर आप नहीं तो कोई और भी मिल जाएगी मुझे, लेकिन मुझे मुझे अफसोस ज़रूर रहेगा। कोई सांस लेने के लिए रुका, कोई जैसी भी होगी आपकी जगह कभी नहीं ले पाएगी। मैं अगर झूठा होता, शादी की बात ना करता, बल्कि दूसरे गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करता। आप समझ रही हैं ना? शहरी कहकर खामोश हो गया। मेरी तो मंगनी हो गई है और वो भी मेरी पसंद से, और अगले माह शादी भी है। बस या और कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इसने काफ़ी रूखेपन से जवाब दिया और व्हील चेयर को घुमाती हुई दूसरी जानिब ले गई। शहरी को हर किस्म के जवाब की तवक्का थी, लेकिन इस तरह के जवाब की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। उदास चेहरा लिए वापस अपने कमरे में आ गया। मुझे पता है मजाक उड़ाने के लिए आया होगा, ये बताने के लिए कि मुझे मिल नहीं सकता। खैर दफ़ा दूर हो, मैं क्या करूं? एहसान भी अब आ गया था। तुम्हें तो मैं इधर छोड़ के आया था। हाँ जी भाईजान, इंतज़ार नहीं हो रहा था मुझसे, मैंने सोचा घूम फिर लूं ज़रा। हा हा हा, ये भी ठीक है, चलें अब? जी चलें। आज जन्म का रिज़ल्ट आना था, सेकंड ईयर का। कुछ रिज़ल्ट के लिए और कुछ वैसे भी परेशान थी। मैंने कहीं इसको ना बोल के गलती तो नहीं कर दी? क्या पता वो सच्चा हो और इसका दिल टूट गया हो। नहीं नहीं नहीं, इसको क्या पड़ी थी मुझसे शादी करने की? मजाक ही उड़ाने आया होगा। लेकिन फिर ये भी बेचैनी सी क्यों है? मुझे क्या करूं? दोबारा तो नहीं मिल सकती मैं। इसे पता नहीं कौन था, जो भी था वो बोलता बहुत प्यारा था।
یا اللہ میری مدد فرمائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پاس تو وہ ہو گئی تھی اور اچھے نمبروں سے ہی ہوئی تھی، لیکن خوش نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ کہتے ہیں نا، دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچا تو دیتے ہیں ہم، لیکن پھر سکون نہ ہمیں بھی نہیں ملتا۔ یہی حال اب انم کا بھی تھا۔ شہریار جب سے انم کے پاس سے ہو کر آیا تھا، اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ یار وہ تو کسی اور کی مانگ بن چکی ہے، میں اسے کیوں سوچ رہا تھا؟ اب میں اسے نہیں سوچوں گا بلکہ بھول ہی جاؤں گا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اسے پھر سے انم کی یاد ستانے لگی۔ وہ اسے بھولنا چاہ رہا تھا لیکن بھول نہیں پا رہا تھا۔ بولنا کب آسان ہوا ہے کسی کے لیے، اندر ہی اندر جل رہا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ساری رات عشق کی تڑپ میں گزار کر صبح بخار سے تپ رہا تھا۔ میڈیسن لائی، چیک اپ کروایا، مگر آرام نہ آیا۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ اسے آخر ہو کیا گیا ہے۔ پورا ہفتہ اسے بخار رہا، وہ بخار میں تپتا رہا۔ ہسپتال سے اس نے چھٹی لے لی۔ آج جمعرات تھی، آج اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی، اس لیے آج وہ ہسپتال چلا آیا۔ پورے ایک ہفتے کے بعد وہ ہسپتال آیا تھا۔ آج رش کم ہی تھا مریضوں کا، اس لیے وہ آج فری ہی تھا۔ وہ ڈاکٹر زید کے پاس گیا۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے تو وہ ان کی فائلوں کو دیکھنے لگا، پھر سوچنے لگا کہ یہ بات تو معیوب ہے تو غلط، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے نا۔ جب وہ انم سے بات کر رہا تھا تو اس کی فائل کا نمبر اس نے نوٹ کر لیا تھا۔ اب وہ ڈاکٹر زید کی الماری سے فائلز کو دیکھ رہا تھا۔ نمبر اسے اچھی طرح سے یاد تھا، اس نے موبائل میں سیو کر لیا تھا۔ جب اس نے فائلز اوپن کی تو ایک ایسی بھی فائل تھی جس پر ڈسیبل فوڈ کی تفصیل لکھی ہوئی تھی، نام انم لکھا تھا۔ جب اس نے نمبر دیکھا تو وہی تھا۔ اوہو، تو اچھا آپ کا نام انم ہے۔ اس نے جلدی سے ایڈریس نوٹ کر لیا اور فائل بند کر کے رکھ دی۔ اسی وقت ڈاکٹر زید اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر ان کے دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ جلدی میں وہ باقی فائلز کو کھلا چھوڑ گیا تھا۔ باقی فائلز یہاں پر بکھری ہوئی تھیں۔ شہری گھبرا گیا کہ اب کیا ہوگا۔ ڈاکٹر زید جب کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ٹیبل پر فائلز کو بکھرا پایا تو حیران ہوئے۔ میں کیسے ان کو ایسے کر سکتا ہوں؟ کیسے ایسے چھوڑ کر باہر چلا گیا؟ دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ خود کو الزام دینے لگے۔ شہری نے انہیں فائلز میں گم دیکھتا پا کر باہر جانے کی کوشش کی، لیکن اس کی قسمت خراب تھی۔ دروازے سے ہٹ کر تھوڑا باہر نکلنے ہی لگا کہ عین وقت اس کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ایک دم سے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر زید نے اس کی جانب دیکھا۔ شہری نے یہی شو کروایا کہ ابھی ابھی داخل ہوا ہے۔ ارے شہری، آؤ آؤ، تمہیں کیسے یاد آ گئی ہماری؟ آؤ بیٹھو۔ میں ابھی بھی ڈاکٹر مبشر کے پاس گیا تھا، پتہ نہیں کیسے ان فائلز کو بکھرا چھوڑ کے چلا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم بھی کیا سوچو گے یار، سینئر ڈاکٹر کے روم میں اتنا گند؟ ڈاکٹر زید بوکھلائے ہوئے تھے۔ ارے نہیں نہیں سر، آپ کر لیں کام، میں پھر آ جاؤں گا۔ ویسے مان لیں آپ پر بڑھاپے کا اثر ہو رہا ہے۔ آخر میں وہ کچھ شرارتی ہوا۔ کیوں بھئی، بوڑھے ہوں ہمارے دشمن، میں تو ابھی جوان ہوں۔ اب دیکھیں، آتے ہوئے آپ نے روم کو لاک بھی نہیں کیا، میں ایسے ہی اندر آ گیا۔ میں بھی سوچ رہا تھا تم کیسے آ گئے، یہ نہیں پتا کہ اپنی غلطی ہے۔ دیکھ لیں سر۔ سر زید مسکرائے۔ شہری اپنے کمرے میں چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر کونیاں جمائے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کر خود سے گویا ہوا۔ اچھا، تو آپ کا نام انم ہے، چلو دیکھتے ہیں کس کے ساتھ اور کب منگنی ہوئی ہے آپ کی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جب ابو جان نے انم سے بات کی، انم کے آگے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے لو، کب اوپن ہو رہے ہیں؟ ابو جان، ایڈمیشن تو اوپن ہیں، پتہ کیا ہے میں نے؟ ہاں بھئی لے لو نا انم۔ احسان نے ابو کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے نہیں لینا کوئی داخلہ شاخلہ، انم نے اکڑے پن سے جواب دیا۔ لیکن کیوں انم؟ سب نے یک آواز میں پوچھا۔ بس نہیں، میں چل تو سکتی نہیں، اب ایڈمیشن لے کر مذاق بنوانا ہے اپنا، میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، کہہ کر انم وہیل چیئر کو گھماتی ہوئی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ زیادہ ہی سوار کر لیا ہے اپنے اوپر مایوسی کو اس نے۔ ابو جان پریشان ہو گئے تھے انم کی بات سن کر۔ میں سمجھاؤں گا انم کو۔ ابو جان آپ پریشان نہ ہوں، کیسے نہیں لے گی، لے لے گی، آپ پلیز پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں۔ احسان نے ابو جان کو تسلی دی۔ لے تو اچھا ہی ہے اس کے لیے، لے لے گی لے لے گی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر احسان انم کے روم کی طرف گیا۔ وہ چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ احسان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولی، بھائی جان مجھے مجبور مت کیجیے گا، نہ ہی سمجھائیے گا پلیز، مجھے پتہ ہے میں دنیا کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اب آپ لوگ جو مرضی بولیں، دنیا وہی کرتی ہے جو وہ چاہتی ہے، اس لیے میرے جیسوں کا دنیا سے کٹ کر رہنا ہی ٹھیک ہے۔
میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی، مجھے مزید ہمدردیاں نہیں چاہیے سب کی۔ انم نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں کو چھوڑو، دنیا کو دفع کرو، مجھے بس اتنا بتاؤ تم کیا چاہتی ہو انم؟ احسان نے سوالیہ نظروں سے انم کو دیکھا۔ اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ گویا ہوا، بولو نا انم، کیا چاہتی ہو تم؟ مجھے بتاؤ۔ میں اگر ٹھیک ہوتی تو ضرور لیتی، اس طرح میں نہیں جاؤں گی، سب کیا کہیں گے کہ اس حالت میں بھی آرام نہیں مجھے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ مجھے۔ جی پوچھے بھائی جان۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ ہاں یہی نا کہ دنیا وہی کرتی ہے جو اس کا دل کرتا ہے۔ جی بھائی جان۔ تو یار اگر دنیا کر سکتی ہے اپنی مرضی تو تم اپنے دل کی کیوں نہیں سن سکتی؟ کیوں نہیں اپنی مرضی کر سکتی تم وہ کیوں نہیں کر سکتی جو تم چاہتی ہو؟ بھائی جان دل کی بات نہیں ہے، میں کیسے برداشت کروں گی، کیسے لوگوں کی نظروں کو باتوں کو سہ پاؤں گی؟ مجھ سے نہیں ہوگا بس انم، کچھ دن ہوگا پھر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، لوگ بھول جائیں گے، اپنی اپنی لائف میں بزی ہو جائیں گے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا نا بھائی جان، سوچوں گی ہر بار آپ مجھے منا لیتے ہیں، کنونس کر لیتے ہیں، بہت برے ہیں آپ انم۔ انم تھوڑا سا ناراض ہو کر بولی۔ احسان مسکرا پڑا۔ بس ایسا ہی ہوں میں۔ انم بھی ہنس کر بولی، میرا بھائی مجھے کتنا چاہتا ہے، یہ بھائی آپ کو بہت چاہتا ہے، یہ بھائی نہیں چاہتا کہ آپ دنیا سے پیچھے رہو، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ ہیں سچی؟ جی مچی، دونوں کے کہکے گونجے۔ احسان خوش تھا کہ اس نے انم کو منا لیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کسی سے بھی کسی بھی معاملے میں پیچھے رہے۔ شہریار پچھلے کچھ دنوں سے کافی بزی ہو گیا تھا، اسے ٹائم ہی نہ ملا کہ کچھ سوچ سکے۔ آج جب فری ہوا تو موبائل میں لکھے ہوئے ایڈریس پر اس کی اچانک ہی نظر پڑی اور یکدم اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ یار مجھے ادھر جانا چاہیے، یہ سوچ کر وہ گھر آ گیا۔ اگلے دن ہی اس نے ہاسپٹل سے چھٹی لی اور گھر پہ یہ بتا کے دوست کی طرف جا رہا ہے، ادھر پہنچ گیا۔ پہنچ کر سوچنے لگا کہ میں کرنے کیا آیا ہوں، کیا کروں؟ نہ گھر کا پتہ ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتا ہوں، بدنامی ہوگی انم کی۔ ایسا تو نہیں اب میں چاہتا۔ اسے سامنے ایک پارک نظر آیا۔ چلو پارک میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھوم پھر کر مایوسی سے گھر لوٹ آیا۔ بھلا پارکوں میں بیٹھنے سے بھی کسی کا پتہ چلتا ہے؟ کبھی مل آئے ہو دوست سے؟ مومانی نے پوچھا تھا۔ ہیں کون سا دوست؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے وہ ہی جس سے ملنے گئے تھے، مومانی نے وضاحت دی۔ او او وہ، اچھا ہاں وہ، بالکل وہ، ہاں جی وہ، شہری ہکلایا۔ کیا بات ہے شہری پتر؟ کچھ نہیں کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ تو پھر بتاؤ نا، کیا مل آئے ہو دوست سے؟ کون سے دوست سے؟ ارے بابا جس سے ملنے گئے تھے۔ کس سے ملنے گیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا ہاں وہ نا، اصل میں مجھے ملا ہی نہیں وہ، شکر خدایا بچ گیا۔ آخری جملہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی مومانی میں بالکل ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہے۔ او اچھا آپ بتائیں کیا کر رہی تھیں؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ میں یہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا جی کیسا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں؟ کون سا بھئی؟ میں کہانی دیکھ رہی ہوں۔ آؤ نا بیٹھو، دیکھو تم دیکھنا، بہت مزے کی سٹوری ہے اس میں نا۔ پہلے ہی اس کا بھائی، اس سے پہلے کہ مومانی سٹوری سنانا شروع کرتی وہ بول پڑا۔ اچھا مومانی آپ ہی دیکھیں اپنا کہانی، میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں دلچسپی آپ کے ڈراموں میں۔ مومانی نے برا سا منہ بنایا۔ خود ہی پوچھا تھا تم لڑکے کیا جانو ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے اب بیچاری کہانی کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ او یار مومانی آپ کا دھیان ہٹانا تھا، بس سوری یار، آپ تو پاس ہی بٹھانے والی تھیں۔ اس نے مسکرا کر سوچا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اور مومانی جی بیٹھ گئیں ٹی وی کے آگے۔ آخرکار انم تیار ہو ہی گئی تھی کالج جانے کے لیے، اور آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہی کالج تھا، وہی لڑکیاں تھیں، وہی ٹیچرز تھے، سب کچھ وہی تھا۔ نہیں تھا تو بس انم کا دل وہ نہیں تھا۔ کیا انم وہی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، دل سے آواز آئی۔ نہیں انم وہ نہیں تھی، یہی کالج تھا جہاں وہ کھیلتی تھی، دوڑتی تھی، اور اب وہ کیا تھی، کیا سے کیا بن گئی تھی۔ جب کلاس میں گئی تو ٹیچرز کے سوال اور لڑکیوں کی نظریں وہ بہت مشکل سے ضبط کر رہی تھی۔ آپ کی ٹانگوں کو کیا ہوا؟ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ چیک نہیں کروایا؟ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جیسے ہزاروں سوال تھے جو سب کی زبانوں پر تھے، اکثر ٹیچر کے منہ پر تھا۔ ہائے بیچاری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ معذور ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اکثر لڑکیاں تو جمگٹا بنا کر ارد گرد آ جاتیں۔ ثنا، شیزا اور ثانیہ تینوں ہی اس کے ساتھ ساتھ تھیں، اور ایک مشکل ترین دن گزرا۔
اس کی وہیل چیئر کو گھر لے کر جا رہی تھی، اسے حوصلہ دیتی جاتی، ہمت بندھواتی رہتی۔ راستے میں جو بھی دیکھتا کچھ نہ کچھ کہہ کر جاتا۔ انم کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تو تھی کہ یہ سب ہونا ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوگا یہ اسے امید نہیں تھی۔ وہ دن اس نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ اگلے کچھ دن بھی ایسا ہی رہا، پھر رفتہ رفتہ پوچھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، ختم تو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں دوبارہ سے بار بار چسکے لینے کا بڑا ہی رواج ہے۔ لیکن انم اب خوش بھی تھی اور مطمئن بھی کہ اس نے ایڈمیشن لے کر کچھ غلط نہیں کیا۔ بھائی جان کی بات درست ثابت ہوئی تھی۔ پہلے دن تو وہ رو دی تھی یہ سب دیکھ کر، لیکن اس کے ابو جان نے سمجھایا، بیٹا جی میں جانتا ہوں آپ کو سب کی باتیں سننا پڑیں ہوں گی، یہ بہت مشکل رہا ہوگا آپ کے لیے یقیناً، لیکن بیٹا جی ہم پھول تب تک نہیں بن سکتے جب تک پودا زمین کے اندر نہ لگائیں، مٹی میں جب تک کانٹوں کو نہ سہیں۔ آپ سمجھ رہی ہو نا، ہم بھی مٹی ہی تھے، مٹی ہی ہو جائیں گے، ان باتوں کا فیس کریں گی تو ہی کامیاب ہوں گی۔ جی ابو جان میں سمجھ گئی۔ اسے ان کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ بڑوں کے الفاظ میں تاثیر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ فوراً بات کو سمجھ جاتا ہے۔ ابو جان مثبت جواب سن کر مسکرائے اور مطمئن ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں آج شہری کو لگ رہا تھا کہ کیا پتہ انم نے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے وہ مجھے مل ہی جائے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، ایک دفعہ پتہ لگوا لیتے ہیں، اگر تو اس کی منگنی ہو گئی ہوئی تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا ہی نہیں، نہ پاس جاؤں گا، بلکہ میں نئی زندگی شروع کر لوں گا۔ اور آج بھی وہ اسی جگہ پر آ گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ وہیں سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ اسے بہت امید تھی کہ آج کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ کافی دیر کھڑا رہنے کے بعد مایوس ہو کر جانے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر دور دو لڑکیوں پر پڑی۔ ایک وہیل چیئر پر تھی اور دوسری سے چلا کر لے جا رہی تھی۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ کیسے بول سکتا تھا انہیں؟ وہ بھاگتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر انم معذور نہ ہوتی تو وہ کبھی اسے ڈھونڈ نہ پاتا، گزرتے لوگوں کو اگنور کر کے گزر جاتا۔ وہ واقعی انم ہی تھی، البتہ دوسری کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بھاگتا ہوا ان کے قریب گیا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ شکر خدایا آپ ملی تو، انم حیرت زدہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ اف اللہ، یہ یہاں بھی پہنچ گیا، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں سوچنے لگی۔ جی آپ کون؟ انجان بنتے ہوئے بولی۔ وہ اس کو پہچان تو گئی تھی، کتنا سوچنے لگی تھی وہ اس کے بارے میں۔ کیا واقعی آپ کو نہیں یاد کہ میں کون ہوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آپ کو اتنا سوچے اور دوسرا بھول بھی گیا ہو؟ انم نے نظریں چرائیں تھیں۔ ثنا اس معاملے میں خاموش رہی تھی۔ وہ دونوں کالج سے گھر جا رہی تھیں۔ شہریار دوبارہ گویا ہوا، اگر آپ بھولی ہوتی نہ تو یوں نظریں نہ چراتی۔ وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، میرا نام شہریار ہے، وہ ہاسپٹل میں ملا تھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے۔ جی مختصر سا جواب انم نے دیا۔ وہ اصل میں مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ واقعی میں آپ کی منگنی ہو گئی ہے۔ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، نہ ہی میں آپ سے دھوکہ فراڈ کر رہا ہوں، ایک سچا انسان ہوں اور سچے دل سے آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اگر تو واقعی میں منگنی ہو گئی ہے تو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کی قسمت اچھی کرے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں۔ لیکن اگر نہیں ہوئی تو میں جلد ہی اپنی فیملی کو بھیجوں گا آپ کی طرف، ہمارے رشتے کے لیے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری بات کا یقین کریں پلیز، جھوٹ مت بولیے گا، بالکل درست بات بتائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انم نے شہری کی بات کا جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، اس سے پہلے کہ انم جواب دیتی ثنا بول پڑی۔ کوئی نہیں ہوئی اس کی منگنی شنگنی، ٹھیک ہے اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، بھیجو تم رشتہ یا نہ بھیجو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں جانے دو، دیر ہو رہی ہے ہمیں، کہہ کر وہ چلی گئیں۔ شہری انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا اور مسکرا دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور مسکراتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ یہ کیا کہہ دیا ہے تم نے یار، چپ رہو تم، پھر بھی یار ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا تمہیں، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں سوچے گا، اگر سچا ہوا نا تو آ جائے گا، اگر جھوٹا ہوا تو دفع کرو، مارو گولی اسے اور بہت ماری۔ انم کے لیے ویسے یہ چکر کیا تھا جی؟ کل بتاؤں گی، ٹھیک ہے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ انم کو دروازے تک چھوڑ کر ثنا گھر چلی گئی۔ دوسرے دن کالج میں پیریڈ فری ہوتے ہی ثنا شور ڈالنے لگی۔ چلو بتاؤ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، کیا بتانا ہے جی؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا۔ شیزا لوگ پیچھے سے آ کر بولیں۔ چلو جاؤ، بچوں کی بات نہیں ہے، پڑھائی پہ توجہ دو اپنی۔ اچھا جیسی کس طرح کی توجہ بتانا ذرا، شیزا بولی۔
ارے ویسی جیسے ابھی میم نیلم سے سزا لے کر آئی ہو، گھنٹہ کھڑا رہ کر اور 10 دفعہ گھر سے لکھ کر اور بےعزتی الگ۔ یہ ثانیہ تھی۔ تم لوگوں کو میری جاسوسی کرتے شرم نہیں آتی؟ ثنا بولی۔ بالکل بھی نہیں۔ تم لوگوں کو کیسے پتا کہ میں کھڑی تھی؟ تم دونوں تو اس پیریڈ میں تھی ہی نہیں۔ وہ کیا ہے نا کہ ہم نے وہاں سے لنگھتے گزرتے ہوئے تمہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم کینٹین سے آ رہی تھیں، پھر وہیں پر رک کر تمہیں دیکھنے لگی تھیں اور قسم سے بڑی خوشی ہوئی، سکون سا آ گیا، ٹھنڈ پے گئی سینے وچ۔ تم دونوں کو میں بعد میں پوچھتی ہوں، پہلے مجھے انم سے پوچھ لینے دو۔ چل بھئی ہو جا شروع۔ ثنا نے تالی بجائی اور بولی، انم چکر شکر کی بات تو نہیں ویسے؟ تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے شیزا بولی۔ جب انم کو دیکھا تو وہ غائب تھی۔ یہ کدھر گئی؟ تینوں کی زبان سے نکلا۔ پکڑ وہ جا رہی ہے۔ شیزا بھاگتی ہوئی گئی۔ کدھر بھاگ رہی تھی تم؟ کبھی بھی نہیں کہیں کی لگتی، بتاؤ ہمیں۔ یار ایسا کچھ بھی نہیں تھا، انم بولی۔ بتاتی ہو کہ لگائیں ایک۔ یار تم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ثنا اور شیزا دونوں نے اسے زبردست قسم کا گھورا تو ثانیہ اس کی بازو مروڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ کوئی نخرہ نہیں چلے گا۔ انم نے جب اپنے پر حملہ ہوتے دیکھا تو فوراً بولی، اوکے بابا تو سنو کیسے آئی ہے۔ لائن پر تینوں نے گردنیں ہلائیں۔ تم لوگ اگر ایسا کرو گے تو میں نہیں بتانے والی۔ سوری سوری سوری۔ چل یار بتانا، اب صبر نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھہرو ایک منٹ، کیا ہوا اب؟ شیزا ثانیہ نے اسے اٹھا کر بینچ پر بٹھایا تاکہ وہ چیئر پر تھک نہ جائے۔ اب بولو۔ تھینکس یار۔ انم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خود پہ کنٹرول کر کے وہ پھر بولی، وہ نا اس دن اتنے غور سے وہ تینوں کان لگا کر اس کی طرف دیکھ کر توجہ سے بات سن رہی تھیں کہ جیسے مسئلہ کشمیر ڈسکس ہو رہا ہو۔ انم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا تھا بتاؤ نا۔ تینوں بیک آواز میں بولیں۔ یار تم لوگ اتنی بے چین ہو اور نہیں تو کیا۔ جب انم نے ساری بات ان کو کہہ سنائی تو ان سب کی آنکھیں مارے حیرت سے پھیل گئیں۔ واہ یار تم کتنی لکی ہو، ایک میں ہوں کوئی دیکھتا بھی نہیں میری طرف۔ ثانیہ کو اپنا غم ستانے لگا۔ ویسے تھا کیسا؟ شیزا نے پوچھا۔ حسین و جمیل، اتنا ہینڈسم کہ تمہیں کیا بتاؤں، بہت گڈ لکنگ تھا، ثنا نے بتایا۔ نہ ہی بتانا، اسے رونے لگ جائے گی کہ اس نے اسے کیوں نہیں دیکھا۔ انم بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگ گئی۔ یار قسم سے ایسے ہیرو کی طرح آیا۔ بلیک گلاسز کیا سٹائل سے اتاری، اتنے نرم و ملائم لہجے میں اس نے بات کی۔ براؤن آئیز، یار اتنے پیارے ہونٹ، آئے ہائے انم کی تو قسمت ہی کھل گئی۔ ثنا ابھی تک اس کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی اور کسی اور کو بھی گم کر دیا۔ میں تو پچھتا رہی ہوں کل کیوں چھٹی کی میں نے، میں ہوتی نا کودنے لگ جاتی، شکر ہے تم نہیں تھی۔ شیزا نے منہ بسوڑا۔ تم تو ہو ہی بدتمیز گدھی کہیں کی۔ یہ تو جب وہ آئے گا رشتہ لے کر تب ہی پتہ چلے گا خوش قسمت ہوں بھی یا نہیں، انم نے کہا۔ ہاں دیکھ لیتے ہیں، ویسے مجھے تو سچا ہی لگا۔ وہ نام کیا تھا اس کا؟ ثنا سوچنے لگی۔ کیا تھا کیا تھا؟ شیزا ثانیہ اکٹھے بولیں۔ تم دونوں کو بڑی آگ لگی ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا جائے گا؟ اور یہاں قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔